बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बरकरार है। आबने हुर्मुज़ के इतराफ़ झड़पें जारी है। अमेरिका और ईरान ने आबने हुर्मुज़ के करीब एक दूसरे पर हमले किए हैं और ताज़ा हमले में ईरान ने एक और जहाज़ को पकड़ लिया है। इससे पहले भी ईरान ने कई जहाज़ों को कब्ज़े में लेने का दावा किया है, जबकि अमेरिका ने 3 ईरानी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरान के 10 मल्ला लापता है, उस पर बात करेंगे कि आबने हुर्मुज़ और उसके इतराफ़ क्या चल रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आबने हुर्मुज़ के आसपास अमेरिकी हमले क्यों जारी हैं और अमेरिका में अब भी ट्रंप ये कहते पाए जा रहे हैं कि जंग बंदी बरकरार है। अमेरिकी सदर तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, अब अमेरिकी कांग्रेस में भी पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है और कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल इतमाद सालिस है, जिसने ऐसे तबाहकुन तनाज़े के दौरान सफारती किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान, जानी नुकसान और अवाम की बेदखली और आलमी बरादरी पर भारी माली बोझ पड़ सकता था। तो अमरीकी कांग्रेस के रुकन अल ग्रेन, जिन्होंने ये करारदाद पेश की है और इसमें उन्होंने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया और कहा कि जंग के इस माहौल में जो भी अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करना बनता है। तो पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत ही अहम है, जिसने गैर जानिबदार शराकतदार के तौर पर सफारतकारी का बहुत ही बड़ा काम सर अंजाम दिया। तो अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में बड़े अरसे के बाद ये करारदाद मंजूर हुई है और पाकिस्तान की खदमात का, पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया गया है। जबकि आप पिछले कई सालों की तारीख उठाकर देखें तो पाकिस्तान पर कभी शक किया गया, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई और कभी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के कायद की रिहाई के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिकी कांग्रेस में करारदादें पेश करने की कोशिश की जाती रही और सेनेट और कांग्रेस में करारदादें पेश भी कराई गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें भी कराई गई। लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज है। जो लोग पाकिस्तान को दिवालिया करने चले थे, जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के ख्वाब देख रहे थे, जो आलमी बरादरी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने चले थे, अब वो मुंह के बल गिरे हुए हैं। जिन्होंने पाकिस्तान में 9 मई की तारीख लिखी और पहली बार पाकिस्तान की फ़ौजी तरसीबात पर पाकिस्तान के लोगों से हमले कराए, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान को IMF ने तीसरी किस्त जारी कर दी है। 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में जमा होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अब तक मुआहदे के मुताबिक IMF से 3.3 अरब डॉलर ले चुका है। पाकिस्तान ने सितंबर 2004 में IMF से मुआहिदा किया था और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुताबिक ये IMF के साथ उनकी मुमकिना तौर पर आखिरी डील हो सकती है, लेकिन हालात इसकी जानब इशारा नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है और ख़ित्ते में जंग की वजह से पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर गहरा असर पड़ा है और सालाना महंगाई की शरह 15.16% तक पहुंच गई है। इस एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी हुई हैं और इसमें खाने पीने की अशिया है और कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। चिकन, आटा, डीजल, पेट्रोल, ये सब बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिनमें धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है। पेट्रोल में 58.32%, डीजल में 55.76% और बिजली के नरखों में एक साल के दौरान 52% इजाफा हुआ है। तो इसकी वजह से अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी महंगाई की लपेट में आया हुआ है और दुआ ये की जानी चाहिए कि खित्ते में अमन हो और पेट्रोल डीजल की कीमतें रिवर्स हो, ताकि पाकिस्तान तरक्की का सफ़र शुरू कर सके। अगली खबर जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए खुद जाकर वोट मांगने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। अब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अगले चंद हफ्तों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसके लिए मुस्लिम लीग नून पूरी तरह तैयारी कर रही है और इजलास में फैसला ये किया गया कि नवाज शरीफ खुद आज़ाद कश्मीर जाएंगे,
जून के वस्त में वो आज़ाद कश्मीर में मोर्चा लगाएंगे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आज़ाद कश्मीर की कैंपेन में हिस्सा लेंगी। शहबाज शरीफ मरीम नवाज आज़ाद कश्मीर में जलसे करेंगे और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। तो 45 इंतखाबी हल्के हैं आज़ाद कश्मीर में, लेकिन जो बड़ा मामला है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है और इसके लिए इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अलग अलग हैसियत में ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो दोनों पार्टियां जो कि वफाक में और बाकी चारों सूबों में इत्तेहादी है, वो इन दो सूबों के अंदर आपस में किस तरह इलेक्शन लड़ेंगी और उनका बयानिया क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या इस इंतखाबी मुहिम का नतीजा उनके इत्तेहाद बरकरार रहने की सूरत में निकलेगा या कोई गड़बड़ भी हो सकती है। तो बड़ा रिस्क है, क्योंकि सियासी जमातें ऐसे ही माहौल में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर जाती हैं जिसके बाद राह जुदा भी हो सकती हैं। और वैसे भी 18वीं तरमीम और बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट और सदर के दरमियान कोई तनाव की भी इतलात है। जो पीपल्स पार्टी का हामी मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो को मुआहदे के तहत वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो इत्तेहाद की बुनियाद है वो इसी वजह से थी कि बिलावल भुट्टो को सेकंड टर्म में वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, लेकिन उसके दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आते। शहबाज शरीफ अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर चुके हैं और उनकी पार्टी की पोजीशन भी खासी मजबूत है और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ जिस तरह वर्किंग रिलेशनशिप बनाए हुए है, तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों अलग हो जाएंगे। और ये भी ज़रा कहते हैं कि बात सिर्फ हालिया टर्म तक नहीं रहेगी बल्कि ये आगे तक चलेगी। तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए दावा करते हैं कि सेटअप जो है वो अगले कई साल तक बरकरार रह सकता है। अब आते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, वो आबने हुर्मुज़ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है, लड़ाई है। कल रात आबने हुर्मुज़ के इर्द गिर्द अमेरिका और ईरानी बहरिया के दरमियान झड़पें हुई हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में गालिबन ये बताया था कि बंदर अब्बास पर धमाकों की इतलात हैं। ईरानी हुकाम का कहना यह था कि उनकी बहरिया मशक़ें कर रही है, लेकिन अब ये इतलात कन्फर्म है कि अमेरिका ने एक बार फिर कोशिश की है कि वो आबने हुर्मुज़ में दाखिल हो और जजीरा कशीम से दाखिल होने की कोशिश की गई है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी इमारात की तरफ से और कभी सामने की तरफ से आबने हुर्मुज़ में दाखिल हो, लेकिन वो दाखिल नहीं हो पा रहा। ईरानी बहरिया पूरी तरह अलर्ट है और वो मुज़ाकरात और मुआहदे को एक तरफ रख कर अपने समंदर की और अपनी खलीज की हिफाजत करने पर पूरी तरह कमर बस्ता नज़र आते हैं। तो इतलात ये कि अमेरिकी नेवी ने कल ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। 3 टैंकर थे जो कि खाली थे और ईरान की तरफ जा रहे थे, और जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमला किया। अब उसकी बाकायदा वीडियो भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक आबने हुर्मुज़ और चाबहार बंदरगाह के करीब अमेरिकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमले किए गए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा है। सेंटकॉम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बंदर अब्बास और कुशम की बंदरगाहों पर उन्होंने हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानब से कहा गया कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के हमलों का जवाब दिया, और ईरान कह रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका ने किया है और जवाब में ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया है, लेकिन अमेरिकी बहरिया का कोई बड़ा असासा निशाना नहीं बना। इसके अलावा ईरान ने एक ऑयल टैंकर को खलीज फारस से तहवील में लिया। ये हुसैन कोई नाम का ऑयल टैंकर है जिसे खलीज अमान से कब्जे में लिया गया है। इसे ईरान के जनूबी साहिल की जानब मुंतकिल कर दिया गया है और ईरानी फोर्सेस का कहना है कि इस जहाज़ ने कई वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से इसे पकड़ा गया। इसके अलावा ईरान ने यह दावा किया कि उनके 2 ऑयल टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए हैं। तो जुमेरात और जुमे की रात जो झड़पें हुई
اس میں امریکہ نے ایک ایرانی مال بردار بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا. تو اب ایرانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 5 ملا لاپتہ ہیں اور 10 زخمی ہوئے ہیں. یہ مال بردار جہاز مناب تھا جس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور حملے کے بعد یہ ٹکرا گیا, اسے آگ لگ گئی. اب اس میں جو لاپتہ ملا ہے ان کی بازیابی کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ امارات نے بھی جمعے کے روز یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا اور ان کے دفاعی نظام نے ایران سے آنے والے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو ناکارہ بنایا. لیکن ایران اس کی پھر تردید کر رہا ہے کہ انہوں نے امارات پہ کوئی حملہ نہیں کیا. اب دونوں ممالک کے درمیان جو معاہدے کے لیے ڈیڈ لائن ہے وہ بالکل آخری لمحات میں داخل ہو گئی ہے. تو امریکی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران آج رات تک جنگ کے خاتمے سے متعلق تجاویز پر جواب دے دے گا, جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ بھی غور کر رہے ہیں. ایران نے ابھی تک اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے امریکی تجاویز کا کیا جواب دیا ہے یا کیا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ ابھی تک دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں, جب بھی ہم نے مناسب سمجھا اعلان کر دیں گے. تو ایران کی جو اب تک کی ایک اسٹریٹجی سمجھ میں آئی ہے کہ جب بھی امریکہ کی جانب سے دھمکیاں آتی ہیں تو وہ معاملات کو گو سلو کر دیتے ہیں, وہ فوراً رسپانس نہیں کرتے. چونکہ امریکہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے تو انہوں نے جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, ایران شاید اس کے بعد ہی جواب دے. اور حیران کن بات یہ کہ جب بھی معاملات بہتری کی جانب جاتے ہیں اچانک امریکہ کوئی نہ کوئی ایسا وینچر کرتا ہے جس سے بات خراب ہو جاتی ہے. اور یہ سوال اب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اٹھا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کیا چاہتا ہے جب بھی سفارتی طریقے سے معاملات حل کی جانب بڑھتے ہیں اس موقع پر امریکہ کوئی خطرناک مہم جوئی کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اچانک یہ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ایران نے آبِ ہرمز میں ایک بحری اتھارٹی قائم کر دی ہے. کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پروٹوکول طے کر دیے ہیں, اب تفصیلات جاری کر دی ہیں, جس کے مطابق نئی اتھارٹی جو ہے وہ تجارتی جہازوں کو باقاعدہ اجازت نامے جاری کرے گی اور اس کے عوض وہ ٹرانزٹ فیس وصول کریں گے. یعنی جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں اور ایران وہ کام کر رہا ہے جس کام سے اسے روکا جا رہا ہے, یعنی جہازوں سے ٹول ٹیکس وصول نہ کرے. تو لائٹ لسٹ نے یہ رپورٹ اس نمونہ فارم کی بنیاد پر تیار کی ہے جو اس اتھارٹی نے جہاز رانی کمپنیوں کو بھیجا ہے کہ آپ یہ بھریں. اس فارم میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے جہاز کی ملکیت, انشورنس, عملے کی تفصیلات اور جو اس کا روٹ ہے اس سے متعلق معلومات جو ہے وہ اتھارٹی کو فراہم کرے اور پھر اس کے بعد ہی انہیں اجازت دی جائے گی. تو اب یہ بہت ہی خطرناک سی بات ہے. امریکہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا اور دنیا بھی نہیں کر رہی. دوسری طرف چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ خلیجی ممالک کو $8.5 ارب کا اسلحہ بیچ رہا ہے, لیکن اب یہ اطلاعات ہے کہ وہ اسلحہ $8.5 ارب کا نہیں بلکہ وہ اسلحہ $25.8 ارب کا ہے, جس میں انٹرسیپٹر میزائل اور دیگر اہم ہتھیار شامل ہیں. تو بلومبرگ نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی انتظامیہ کی جانب سے ظاہر کی گئی رقم سے یہ 3 گنا زیادہ ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارکو روبیو نے 1 مئی کو یہ اناؤنس کیا تھا کہ بحرین, اسرائیل, کویت, قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور ان کو یہ اسلحہ بیچا جا رہا ہے. تو امریکہ ان ممالک کو اتنی بڑی تعداد میں اگر اسلحہ فراہم کر رہا ہے تو کیا یہ خطے میں امن کے لیے ہے یا جنگ کے لیے؟ اور امریکہ جب بار بار امن معاہدے کے قریب پہنچتا ہے اور کوئی نہ کوئی وینچر کرتا ہے تو کیا یہ امن کے لیے ہے یا جنگ کے لیے؟ تو یہ 2 سوال ہیں جنہوں نے دنیا کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے. اس کے علاوہ کل امریکہ کے بعض میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب اور کویت نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کو پروجیکٹ فریڈم روکنا پڑا. تو اس حوالے سے ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ پروجیکٹ فریڈم انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ان دونوں کے کہنے پہ روکا ہے اور انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب آپ مذاکرات کر رہے ہو تو پنگا نہیں لیتے, یعنی لڑائی نہیں کرتے. The field marshal and the prime minister
and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. اور واشنگٹن پوسٹ نے تو امریکی صدر کے پورے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، جس نے یہ کہا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی 75% موبائل میزائل لانچر اور 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ بہت ہی خطرناک ہے اور ٹرمپ کے جنگ کے جلد خاتمے سے متعلق پور امید بیانات پر سوال اٹھا رہی ہے۔ اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، ایران 4-5 ماہ اس کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد اسے شاید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے پاس جو اسلحے اور ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے وہ اب بھی 75% برقرار ہے، اور ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ ایکٹیو کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائل مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کر لیے۔ تو یہ بڑی سرپرائزنگ خبر ہے جو کہ امریکی صدر کے معاہدے کے بیانیے کو ڈیمیج کرتی ہے۔ دوسری طرف برطانیہ میں جو حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ کیئر سٹارمر کی جو حکومت ہے وہ بلدیاتی انتخاب ہار گئی ہے۔ تو برطانیہ میں جو حکمران جماعت ہے لیبر پارٹی، اس کو بلدیاتی انتخابات میں منہ کی کھانا پڑی ہے، بہت ہی برا رزلٹ رہا ہے۔ ریفارم پارٹی 401 سیٹیں جیت کر آگے نکل گئی ہے۔ حکمران جماعت لیبر کو 253 نشستوں پر کامیابی ملی ہے اور وہ اپنی 260 سیٹیں ہار گئی ہیں، یعنی کو 5 سیٹوں سے لیبر پارٹی جیتی تھی پہلے، اب ان میں سے انہیں صرف 253 نشستیں ملی ہیں۔ اپوزیشن کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے اسے 256 سیٹیں ملی ہیں، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ لبرل ڈیموکریٹس کو 251 اور گرین پارٹی کی 53 نشستیں ہیں۔ تو پہلی بار لیبر یا کنزرویٹو کے علاوہ کوئی تیسری جماعت یہ الیکشن جیتی ہے۔ تو ریفارمز والے آگے نکل گئے۔ اب کیئر سٹارمر سے ریزائن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت بلدیاتی انتخاب ہار گئی ہے، تو اس نے ریزائن دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ مینڈیٹ لے کر 5 سال کے لیے اقتدار میں آئی تو وہ اپنی مدت پوری کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے جس رائے کا اظہار کیا ہے تو یقینی طور پر کچھ خامیاں جن پر ہم کام کریں گے۔ اس کے علاوہ شمالی وزیرستان ہوسٹ کے متاثرین کے لیے بڑی خبر یہ کہ ان کو ماہانہ 12,000 نقد اور ماہانہ 8,000 روپے فوڈ راشن کے عوض دیے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے جولائی اور اگست 2025 کے بقایا جات کی مد میں کروڑوں روپے جاری کر دی ہے۔ پی ڈی ایم کے مراسلے میں کہا گیا کہ مجموعی طور پر 17,788 متاثرہ خاندانوں کو نقد رقم اور فوڈ راشن فراہم کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور بڑی خبر جو کہ آؤٹ آف نو ویئر ہے لیکن اچھی خبر ہے، کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی BLA کو آسٹریلیا نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اور باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلین حکومت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ کالعدم BLA کے بشیر زیب سمیت 3 لوگوں پر مالی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ BLA سے لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ اور 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اس پر پابندی دہشت گرد حملے کرنے اور حمایت پر لگائی گئی ہے۔ BLA کے دہشت گرد حملوں میں پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پر پابندی UN سلامتی کونسل فریم ورک کے تحت لگائی گئی ہے۔ تو اگست 2025 میں بھی امریکہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دے کر ان پر پابندی لگائی تھی۔ تو اس کے بعد سے BLA جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے سیف ہیون تلاش کر رہا ہے۔ پہلے جنیوا میں کوشش کی گئی، پھر آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر BLA کے لوگ منتقل ہوئے ہیں اور ان کی وہاں سے سرگرمیوں کی اطلاعات ہے۔ تو اب آسٹریلین حکومت کو پاکستان حکومت نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ صورتحال کیا ہے۔ تو اس پر آسٹریلیا نے آج BLA کا آسٹریلیا سے مکو ٹھپ دیا، تو اب یہ اپنے لیے کوئی نئی جگہ تلاش کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی ناخوشگوار دن ہے، سوگوار دن ہے۔ اس دن پاکستان کی فوجی تنصیبات پر، شہداء کی یادگاروں پر ایک سیاسی جماعت نے حملے کیے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں، ووٹر سپورٹر
اور لیڈران پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کے اندر فتنہ فساد برپا کیا۔ اس الزام میں کئی لوگ پکڑے گئے، کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی اور کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر باز صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جب عمران خان پر گولیاں چلی تھیں، جان لیوا حملہ ہوا تھا، تو یہ بہت ہی بڑی بات تھی، اس وقت تحریک انصاف کے لوگ باہر کیوں نہیں نکلے؟ 9 مئی بھی فالس فلیگ تھا، عمران خان کو جب گولیاں لگی تھی اس وقت کیوں نہیں ایسے ہوا تھا؟ اس وقت کیوں انہوں نے جلاؤ گراؤ نہیں کیا؟ لیکن ان کی گرفتاری پر لوگ باہر نکل آئے، توڑ پھوڑ کر دی۔ تو کیا ان کی جان پر حملہ زیادہ بڑی بات تھی یا گرفتاری بڑی بات تھی؟ تو ان کا سوال بڑا ویلڈ ہے، مگر ان کا علم بڑا ناقص ہے۔ مجھے نہیں پتا کب سے شیعہ علماء اتنے ناقص العلم ہو گئے ہیں اور ایسے ناقص علم کے ساتھ وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے وہ 3 نومبر 2022 کو ہوا ہے، جب وہ لانگ مارچ لے کر نکلے تھے اور ان کے ساتھ گنے چنے لوگ تھے، گنتی کے چند آدمی تھے۔ وزیر آباد میں وہ کنٹینر پر خطاب کر رہے تھے اور وہاں پر اٹیک ہوا، بقول ان کو گولیاں لگیں۔ تو یہ لانگ مارچ جو کہ ناکام ہو رہا تھا، یہ پوری دنیا میں بڑی خبر بن گیا۔ تو اس فلاپ شو کو کامیاب کرنے کے لیے یہ فائرنگ والا واقعہ ہوا۔ اب تحریک انصاف کہتی ہے جینون واقعہ ہے، لیکن عمران خان کے علاوہ کوئی اور آپ کو زخمی شخص نظر نہیں آتا۔ عمران خان کہتے ہیں ان کی ٹانگ پہ 4 گولیاں لگی ہیں، وہ کئی مہینے صاحب فراش رہے، ٹانگوں پہ پلسٹر رہے، اور پھر یہ پلسٹر بھی جو ہے وہ سیکورٹی اداروں نے ہی اتارے۔ تو خان صاحب کے اوپر حملہ اگر جینون بھی مان لیا جائے بقول پی ٹی آئی کے، تو اس وقت رد عمل کیوں نہیں آیا؟ اور اس بات نے عمران خان کو بھی حیران کیا، اور خان صاحب نے اس کا باقاعدہ اپنے لوگوں سے شکوہ کیا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، گولی چل گئی، لیکن پارٹی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان پر اٹیک ہوا ہے، پورے ملک میں آگ لگا دی جاتی، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ پر اٹیک ہوا تھا تو پورے ملک میں جلاؤ گراؤ ہو گیا تھا، آگ بھڑک اٹھی تھی، تو خان بڑا پریشان تھا۔ اس کے بعد خان صاحب زمان پارک بیٹھ گئے، ٹانگوں پر پلسٹر کرایا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ ان پر حملے کا پارٹی نے رد عمل نہیں دیا تو پارٹی کی تربیت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے پلان کیا اور پھر ہٹلر والے فارمولے پر عمل شروع کیا اور زمان پارک میں ڈیرا لگایا، خود کو ریڈ لائن قرار دیا، کارکنوں کو بلا کر ان کی ٹریننگ شروع کی، ان کی ذہن سازی کی، انہیں بتایا کہ میں تمہاری ریڈ لائن ہوں، میرا نام عمران خان ہے، اور مجھے کوئی ہاتھ لگائے تو آپ نے کرنا کیا ہے، مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے، مجھ پہ کوئی حملہ ہو تو اس کا شدید ترین رد عمل ہونا چاہیے۔ تو اس کی باقاعدہ تربیت شروع ہو گئی، جس کا نتیجہ نکلا کہ پولیس 1-2 بار عمران خان کو زمان پارک گرفتار کرنے گئی تو کارکنان نے بھرپور مزاحمت کی، تو خان صاحب نے زمان پارک کو باقاعدہ ٹریننگ سینٹر بنا دیا، روزانہ سینکڑوں افراد کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور اس کی ویڈیو موجود ہے جب خان صاحب اوتھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر آیا 9 مئی کا دن، جب القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا۔ اس کے بعد پھر جن لوگوں کو تربیت دی گئی تھی ان کو ایکشن کا آرڈر مل گیا۔ مہینوں کی ریاضت تھی کہ ایسا وقت آئے گا جب خان پکڑا جائے گا۔ خان کو پتا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا، کام ہی ایسے کیتے سب۔ تو لوگوں نے 9 مئی والا ایکشن کیا۔ سب کو پتا خان نے پوری پارٹی کو تربیت نہیں دی تھی، صرف چند لوگوں کو ٹرین کیا تھا، چنیدہ افراد تھے، پہلے سلیکشن ہوتی تھی، یہ لوگ، یہ کامریڈ ہیں، یہ بیٹھیں گے ٹریننگ لیں گے، جن میں کچھ خواتین بھی تھیں، چنیدہ افراد تھے جنہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ مراد سعید اس منصوبے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی لیے آج تک بھاگا ہوا ہے، اور پھر اسی نے لوگوں کو سگنل دیا کہ پھیل جاؤ اور پہنچو، کیونکہ یہ طے تھا کہ جب عمران خان گرفتار ہوں گے تو پی ٹی آئی نے کہیں پر نہیں جانا، سیدھا فوجی عمارتوں کو اٹیک کرنا ہے اور فوج کو دباؤ میں لے کر آنا ہے۔ وہ سب لوگ جو 9 مئی کو ان کارناموں میں انوالو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ یہ ان مشقوں کا حصہ تھے جو زمان پارک میں کی گئی، اور اس وقت علامہ راجہ ناصر باز صاحب قابل احترام زمان پارک کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت خان صاحب نے زمان پارک کو نو گو ایریا بنا دیا تھا،
اور وہاں پر رات کو جس قسم کی محفلیں ہوتی تھیں اس پر بھی کبھی کتابیں لکھی جائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ ایک کل حقیقت ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، تو ایسا نہیں ہے، وہ حقیقت کو جھٹلاتے ہیں. یہ سوچا سمجھا طے شدہ منصوبہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا بہت سے لوگوں کو علم تھا اور انہوں نے اس کو نہیں روکا. یہ ہونے دیا گیا، اور شاید اس لیے ہونے دیا گیا تاکہ جرم ہوگا تو پھر کسی کو پکڑا جائے گا. اگر 9 مئی سے پہلے سب کو پکڑ لیا جاتا تو کبھی بھی یہ ثابت نہ ہوتا کہ انہوں نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. تو کاؤنٹر کی تیاری تھی، لیکن پھر بھی ان کے منصوبے پر کسی حد تک عمل ہوا اور یہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچ گئے، جی ایچ کیو کے گیٹ تک پہنچ گئے اور اس سے آگے نہیں جا سکے. ریسٹ از دا ہسٹری. تو علامہ راجہ ناصر عباس اور وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ اس وقت عمران خان کے ساتھ بھی نہیں تھے، اب ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، تو ان کو صاحبزادہ حامد رضا یاد ہونے چاہیے کہ کس طرح خان صاحب نے صاحبزادہ حامد رضا کو استعمال کیا اور ٹشو کی طرح پھینک دیا. اب وہ جیل میں ہیں. تو ہونا آپ کے ساتھ بھی یہی ہے. کل صاحبزادہ حامد رضا کے ٹویٹر سے ان کا بیٹا ٹویٹ کر کے پوچھتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حامد رضا کون ہے؟ تو صرف 112 لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا. پی ٹی آئی کے لیے اس شخص نے قربانیاں دیں، اپنی پارٹی برباد کر لی، جیل چلا گیا، سب کچھ کر لیا اور اس کو کئی سالوں کی سزا ہے. 9 مئی کا مرکزی ملزم بن گیا، لیکن اس کو کسی نے فٹے منہ بھی نہیں کہا، یعنی پوچھا تک نہیں ہے. بلکہ 112 لوگ جنہوں نے کمنٹ کیا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے ٹویٹ کیا کہ آپ کو اب بھی عقل آئی یا نہیں آئی. تو چونکہ 9 مئی ہے اور فالس فلیگ آپریشن اور کچھ لوگوں کی یادداشت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ایسا ہوا تھا، اور ایسا ہوا تھا تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کچھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو لوگ اس پر احتجاج نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے. تو یہ رونے کہ ہمیں سیاسی آزادی نہیں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے، کچھ لوگ پاپولر نیریٹو اور اپوزیشن کی حمایت کر کے ہمدردی حاصل کرتے ہیں، تو ان کو حقائق پر نظر رکھنا چاہیے. یہ پاکستانی فوج کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور یہ پاکستان کی وہی فوج ہے جس نے دنیا کے اندر آپ کا وقار بلند کیا ہے. یہ وہی فوج ہے جس کو آج پوری دنیا سلام کرتی ہے، ان سے ملنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتی ہے، ان کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کر رہی ہے، جس نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور فوج کو شکست دی ہے. اور اس فوج کو یہ اس ملک سے نکال باہر پھینکنا چاہتے تھے، اسے روگ آرمی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خطرناک قرار دے کر اس پر سینکشن لگوانا چاہتے تھے. تو یہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سازشیں ناکام ہوئی. اگر وہ 9 مئی کامیاب ہو جاتا تو پھر جو 10 مئی اس کے بعد آیا ہم وہ نہ دیکھ پاتے. پاکستان نے جو ایٹمی طاقت حاصل کی ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اور خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے حاصل کی ہے. تو اسی نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما اور باقی لوگ اس کے بعد ہے، نظریات بھی اس کے بعد ہے. آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیسنسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.